बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आपको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में सब लोगों को चाहिए कि बड़ा एम सेट करें, ज़िंदगी के बारे में सबका विजन जो है वो बड़ा होना चाहिए। बिकॉज जब हम ज़िंदगी को देखते हैं तो इट्स अ बिग पिक्चर और इस पिक्चर के मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जब हम कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं, एक आपका फैमिली कॉम्पोनेंट होता है, एक आपका अपनी ज़ाती कॉम्पोनेंट है, फिर इसके साथ साथ आपके आते हैं फ्रेंड्स के लिए भी एक कॉम्पोनेंट होता है, फिर बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर। सो ये मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स जो हैं इनको आप सजा कर ज़िंदगी बनाते हैं, ज़िंदगी के लिए गोल्स सेट करते हैं, ज़िंदगी के लिए विजन सेट करते हैं और हर कॉम्पोनेंट को आप डिज़ाइन करें। मतलब ये नहीं कि जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजरती जाए, आपने खुद सोचना है, आपने खुद इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि आपको किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, ज़िंदगी से क्या कुछ चाहिए। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप इमेजिनेशन में जाते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो ख्वाब हैं वही हकीकत का रूप धारते हैं। ये नहीं कि ज़िंदगी बस जिस डगर पर चलती आई है अभी भी उसी डगर पर चल जाएगी। सो ज़िंदगी के ये मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स को अच्छे अंदाज में सजाएं। आप ये प्लान करें कि आप करियर कैसा चाहते हैं, आप अपने फाइनेंसेस कैसे चाहते हैं, बिजनेस कैसा चाहते हैं, आप अपनी फैमिली किस तरह से देखना चाहते हैं। एक फैमिली जिसके साथ आप पैदा हुए, जिसमें आप पैदा हुए, बट एक फैमिली जो आप आगे चलकर एज एन इंडिविजुअल बनाएंगे, फैमिली कंपोनेंट आपने तश्कील देना है। तो ये तमाम ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और विजन इंसान का बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके गोल्स बड़े होने चाहिए, जॉब से हट कर होने चाहिए कि हम अपने लिए क्या करेंगे, मकसद क्या है ज़िंदगी का, इसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। विद दिस मैसेज वी विल मूव अहेड और आज के मेन सेगमेंट की तरफ आएंगे। और जब हम मेन सेगमेंट की बात करते हैं तो जनाब, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत से लोग कॉन्शियस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कॉन्शियस नहीं भी होते और वो फिटनेस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो इसमें सब चीज़ें आती हैं। इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आप कितने घंटे की स्लीप ले रहे हैं, आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अबव एवरीथिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। सो ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। सो इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना और इनको बैलेंस करना ऑब्वियसली आपकी फ़िटनेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। फ़िटनेस की हम बात कर लेते हैं। जो लोग कॉन्शियस होते हैं फ़िटनेस को लेकर, अपनी हेल्थ और वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, आइडियल बॉडी वेट पर रहना चाहते हैं, वो वॉक भी करते हैं, वो जिम भी करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की एरोबिक्स भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन बेस्ट वे क्या हो सकते हैं एक्सरसाइजेस के? जो लोग किसी जिम वगैरह नहीं जा सकते उनके लिए क्या भाई क्विक टिप्स और चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं जो वो अपने घर में ही कर सकते हैं। वर्कआउट कितना ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज से पहले, तमाम तरह चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिटनेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फिटनेस में आती क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वी आर हैविंग एज अ गेस्ट फ़हीम अहमद राना, जो कि फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं और USSA सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। सो फ़हीम, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली इज़ फिटनेस, बट मैं चाहूँगी कि बीइंग माय गेस्ट एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप भी लोगों को बताएं कि फ़िटनेस में क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इन्वाइट करने का अपने शो में। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है पहला ही आपका कि फ़िटनेस की डेफिनेशन क्या है। फिटनेस के अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मैं जाऊँ तो करीब 12 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए फ़िटनेस के 3 ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिस पे उसे फोकस करना चाहिए। जिस पे एक तो स्ट्रेंथ है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, हम उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं, आम ज़ुबान में स्टेमिना लोग उसको समझते हैं, जिसमें ये है कि आपका हार्ट और आपके लंग्स और इससे जुड़ा सारा सिस्टम बेहतरीन तरीके से फंक्शन करता रहे। और तीसरे नंबर पे है फ्लेक्सिबिलिटी, या कितना कोई स्ट्रेच आउट कर सकता है अपने मसल्स को। ये 3 ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं कि जो कम अज़ कम
ان میں اچھا سکور ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے, اور یہی وہ 3 مین کمپوننٹس ہیں جس میں ہم کبھی کسی کو جب ٹرین کرتے ہیں تو انہی پیرامیٹرز پہ سب سے پہلے ان کو ہم ان کی سکورنگ کرتے ہیں, ان کی ججنگ کرتے ہیں, اور اس پہ ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو فٹنس کے آپ نے کہا بیسیکلی 12 کمپوننٹس ہیں. ویسے اگر ہم آج کل دیکھیں سو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اپنی فٹنس کے بارے میں کانشیس ہیں اور کیا ان کمپوننٹس پر پورا اتر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جی, اب یہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ ٹرینڈ آ رہا ہے پاکستان میں بھی, باقی پوری دنیا کی طرح بھی فٹنس انڈسٹری پاکستان میں بھی گرو کر رہی ہے. لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ کچھ سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ صرف وہی لوگ جیمز کا رخ کرتے تھے جن کا ٹارگٹ کمپیٹیٹو باڈی بلڈنگ ہوتا تھا, یا وہ کوئی ایتھلیٹک پرفارمنس انہوں نے کرنی ہوتی تھی. لیکن اب جنرل پبلک کو جمز میں آتا دیکھ کے, اور صرف وہ لوگ نہیں جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں بلکہ نارمل ویٹ کیٹیگری میں فال کرنے والے لوگ بھی جمز کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی فٹنس کو مزید امپروو کر سکیں, جو کہ ایک بڑا خوش آئند ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز, ویسے ہم فٹنس پر تو بات کریں, آپ نے کہا کہ رجحان آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اب ہر ایریا میں آپ کو جمز نظر آئیں گے. پہلے اکا دکا جمز ہوتے تھے, اور اس سے کئی سال پہلے دیکھیں تو شاید ہوتے ہی نہیں تھے. کچھ اسپیسیفک لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ جمز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ جاتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں. نیوٹریشنسٹ کا اتنا مطلب ان کی فیلڈ کا اسکوپ بھی نہیں تھا, لوگ نیوٹریشنسٹ کے پاس بھی اتنا نہیں جاتے تھے. جیسے جیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں ویسے ویسے جو بیماریاں ہیں وہ بھی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. سو یہ دونوں ٹرینڈس تو میرے خیال میں فٹنس میں کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک تو جمز ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں, کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز اے مین از واٹ ہی اور شی ایٹس. سو ہم کھانا اچھا نہیں کھا رہے اس لیے وی آر ناٹ فزیکلی فٹ, ہم بیماریوں کی طرف اتنا جا رہے ہیں. اور آج کل تو انفارچونیٹلی ایسی ایسی بیماری کا ایسا نام ہے جن کا سنا ہی نہیں ہوتا کبھی, اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. سو ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے. جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں سو ایک خاتون کو جو نارمل ہے, جس کے ساتھ کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے, اس کو اپنی ڈائٹ کا, ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو, سب سے پہلے ہم عورت سے آغاز کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. دوسرا حصہ بڑا اہم ہے ایکسرسائز کے ساتھ. ٹرینڈ تو آ رہا ہے کہ لوگ اس طرف رجحان آ رہا ہے, جا رہے ہیں جمز کی طرف. جب تک آپ کھانا اپنا بہتر نہیں کریں گے آپ کو پراپر ریزلٹس نہیں ملیں گے. چاہے آپ کا ٹارگٹ فیٹ لاس ہے, مسل گین ہے, یا کسی بھی طرح کی فٹنس کا لیول امپروو کرنا ہے. خواتین کی آپ نے جہاں تک بات کی تو جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, پروسیسڈ فوڈ کی بھی بھرمار ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ میں. ریڈی ٹو ایٹ سٹف بہت زیادہ اویلیبل ہو گیا. کنوینئنس کے چکر میں خواتین بھی, مرد بھی, مائیں بھی, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میں خود بھی یہ کھا لوں فٹافٹ سے, بچے کو بھی یہ اسکول میں ایک سنیک دے دوں فار لنچ جو کہ بنا بنایا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں unnecessary preservatives, کیمیکلز, آرٹیفیشل کلرنگ, فلیورنگ, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو میں اپنی زبان میں سلو پوائزنز کہتا ہوں. کہ یہ انسٹنٹ امپیکٹ نہیں دکھاتے, یہ 5-10 سال بعد اپنا آپ دکھائیں گے کہ اس نے کیا کیا. وہ جو فوڈ گریڈ کلر بھی نہیں تھا جو اس میں ڈلا ہوا تھا وہ کسی بھی ایک پروڈکٹ میں, وہ کینسرس ہے. وہ کچھ سالوں بعد وہ کڈنیز کا بیڑا گرک کرے گا, اور وہ آہستہ آہستہ جمع ہوتا پھر ایک دم وہ بلاسٹ کرے گا نا. ایبسلیوٹلی. وہ ایکیومولیٹ ہوگا. جیسے یہ آرٹیفیشل کلر کی میں نے اگر بات کی, اگر یہ فوڈ گریڈ نہ ہو تو وہ آپ کی کڈنی کے فلٹرز میں سے فلٹر آؤٹ نہیں ہو سکتا, کڈنیز کو چوک کرے گا لیٹر آن. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ ہم واپس ان پروسیسڈ اور نیچرل ریئل فوڈز کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. اور یہ میرے خیال میں یہ عورتوں کے لیے نہیں, یہ تو مردوں کے لیے, ایون بچوں کے لیے بھی. یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو دا نیچر اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے کلوزر ٹو دا نیچر, جو ہماری نیچرل خوراک ہے. سو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. اس طرف تو آنا, میں ہر وقت آئی ایم کنٹینیوسلی پریچنگ دس کہ یو نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا ریئل فوڈس. آپ کو نیچرل ان پروسیسڈ گھر کا بنا ہوا, کم سے کم پروسیس ہوا کھانا خود بھی کھانا ہے, بچوں کو بھی وہ کھلانا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ایک بات کہتی ہوں, آبویسلی کیونکہ کہتے ہیں نا چسکا زبان کو بہت لگ گیا, اور آج کل اتنی مزے کی چیزیں ہیں. میں اکثر نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ جو چیزیں ہم اپنے بچپن میں کھاتے تھے آج بھی ان کا ٹیسٹ ویسا ہی ہے, لیکن چونکہ ہماری زبان کا ٹیسٹ بہت زیادہ, ٹیسٹ برڈز بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں, سو اس لیے اب ہمیں وہ چیزیں پسند نہیں جو ہم نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. سو ہمارا دل کرتا ہے وہ لیکن
وہ چیزیں بھی آپ کھا لیں, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. روزانہ ہوٹلنگ کرنا, روزانہ باہر سے کھانا, یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی. سو بہرحال اپنا لائف اسٹائل امپروو کرنا, خوراک کو امپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مرد, عورت, بچوں کے لیے, ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسپیشلی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جب کوئی بچہ گروئنگ ایج میں ہو, اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بٹ بہرحال کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک فٹنس پر ہم بات کر رہے تھے. فٹنس کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ورک آؤٹ ہے, ایکسرسائز ہے. سو ایکسرسائز کی امپورٹنس کیا ہے اور ایک نارمل انسان کے لیے جو کہ لیٹس سپوز 25 سے 35 یا 40 تک ہے, اس کے ساتھ کوئی بیماری بھی نہیں, اس کو نارمل اپنے آپ کو ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے, ویٹ مینٹیننس کی بات نہیں کری, ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کتنی ایکسرسائز ہفتے میں کرنی چاہیے اور کتنی دیر کرنی چاہیے؟ جی, جو ایک عام آدمی ہم ایزیوم کرتے ہیں جسے کوئی میڈیکل کنڈیشن ڈائگنوزڈ نہیں ہے, ایکسرسائز کی بجائے اگر میں اس ورڈ کو ریپلیس کروں فزیکل ایکٹیویٹی سے, تو بہت سارے لوگ اسے ریلیٹ کر سکیں گے. ہر انسان یہ شاید ٹیمپرامنٹ نہیں رکھتا کہ وہ جم جا کے ویٹس لفٹ کرے یا ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں جا کے مشینز پہ. اگر آپ کسی اور طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی چاہتے ہیں, آپ جاگنگ پسند کرتے ہیں, آپ رننگ, آپ سوئمنگ, کچھ بھی آپ پسند کرتے ہیں, اپنی پریفرنس کو دیکھیں تاکہ آپ اس کو لانگ ٹرم لے کے چل سکیں. یہ سزا نہیں ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف یور لائف. آپ نے ایسے ہی فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج کرنا ہے خود کو جو آپ لائف لانگ کیری کر سکیں, یہ سزا نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ایک عام آدمی کا, سب سے پہلے جو ہمارے 5 وائٹل آرگنز ہیں, سب سے مین ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایفیشینٹلی کام کر سکیں. آپ کا ہارٹ, لنگس, کڈنیز, برین اور لیور, کہ یہ کیسے بہتر کام کریں گے جب آپ ان سے ایک تو خوراک خالص دیں گے, دوسرا آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں جب انوالو کریں گے خود کو تو آپ کا ہارٹ بہتر پمپ کرے گا, اس کو کچھ کام کرنے کو ملے گا. آپ کے لنگس کی آکسیجن کو یوز کرنے کی کیپیسٹی, جسے VO2 میکس کہتے ہیں, وہ امپروو کرے گی, اور ریزلٹنٹلی آپ کو اپنا اسٹیمنا بہتر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. So when we talk about stamina, so اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, لائک ایکسرسائز کرنا اور زیادہ دیر تک کرنا, یا جب ہم اسٹیمنا کی بات کر رہے ہیں, ہم بہت کہتے ہیں اس کا اسٹیمنا بہت اچھا ہے, ورزش میں اس کا اسٹیمنا بہت اچھا ہے, لیکن یہ اسٹیمنا اصل میں ہے کیا؟ ویری گڈ کویشچن. جو اسٹیمنا ہے یہ 2 ڈفرینٹ, اگر میں کمپوننٹس کی بات کروں تو دونوں میں اس کی ڈیفینیشن فرق ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ جو انڈیورنس میں آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر انڈیورنس میں, اسٹیمنا یہ ہے کہ کون کتنی دیر جاگ کر سکتا ہے, کون ٹریڈ مل پہ کتنی دیر بھاگ سکتا ہے. اس کا امپیکٹ فرق ہے. ایک دوسری اینیروبک انڈیورنس ہوتی ہے کہ یہ شخص کتنی دیر کوئی ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کر سکتا ہے. دس از اینیروبک انڈیورنس اینڈ دس از ایروبک انڈیورنس, یعنی وہ کارڈیو ویسکولر ہے, اس میں ہارٹ اور لنگس زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ پیک کرتا ہے. تو یہ دونوں ڈیفینیشن فرق ہیں. بیسڈ آن یور ٹارگٹ آپ کو ایک کو زیادہ چوز کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن دونوں ہی ہر انسان کے لیے ایک حد تک ضروری. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو کوئکلی اب میں آپ سے یہ بھی چاہوں گی, بیکاز وی آر لیفٹ ود جسٹ 5 minutes اونلی, ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا. سو 5 minutes میں وی ہیو ٹو کور سو مینی تھنگس. سو 5 minutes کے مناسبت سے جواب دیجیے گا. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹ ریسرچز آ رہی ہیں, ایک ٹائم تھا ٹریڈ مل کا بہت زیادہ رجحان آیا تھا, لوگوں نے اپنے گھر میں لا کر اس کو استعمال کرنے لگے. ناؤ دیر آر ریسرچز اویلیبل جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دس از ناٹ گڈ فار یور بونز, اور اگر آپ اس کو زیادہ بھی کر رہے ہیں سو الٹیمیٹلی اٹ ول کاز ڈیمیج ٹو یور باڈی. سو میرے خیال میں وہ جس ہم نیچر کی بات کرتے ہیں کہ اس سے کنیکٹڈ رہنا, واک کرنا, فزیکل ایکٹیویٹی ویسے کرنا, جاگنگ کرنا, یہ زیادہ بہتر چیزیں ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ کسی جم میں جائیں. سو وہ کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں, نیچرل ریسورسز کی بات کرتے ہیں, بائی یوٹیلائزنگ دیم ہم کیا فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ٹو اسٹے ہیلدی, ٹو اسٹے فٹ؟ جاگنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو یہ ٹریڈ مل یا کوئی اس طرح کی اور مشین یہ تو سبسٹیٹیوٹ ہے. بیسٹ وے تو نیچرل انوائرمنٹ میں ہی آپ سافٹ ٹریک پہ بھاگیں, اور اس میں کوئی شک نہیں, یہ سچ ہے کہ ایک بہت زیادہ ٹریڈ مل پہ بھاگنے سے, اسپیشلی اگر اس کی شاک ایبزارپشن کی کیپیسٹی کم ہے, آپ کو وہ آپ کے نی جوائنٹ, ہپ جوائنٹ اور اینکل جوائنٹ تینوں کو اسٹرین دے گا. زیادہ اگر آپ کریں گے تو بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ سافٹ ٹریک پہ اوپن ایئر میں جاگ رن کریں. جم میں اگر آپ جاتے ہیں یو کین آپٹ فار ایلپٹیکل ٹرینر اور یو کین گو فار دا ریکمبنٹ بائک وچ آر سیفر آپشنز فار یور جوائنٹس. واٹ آر دیز ٹرمز؟ آئی وڈ وانٹ یو ٹو الیبوریٹ. شور. جب آپ جم میں جاتے ہیں, ایک تو ٹریڈ ملز وہ بھاگنے والی مشینز ہے, اس کے ساتھ وہ سائیکل نما بڑی سی مشینز ہے جس پہ آپ اسٹینڈنگ رن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹرائڈ فارورڈ
اور آپ کے 2 ہینڈل بارز ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے, آپ ان کو ہاتھوں سے موو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایلپٹیکل ٹرینر ہے. یہ کافی ایزی ہے آپ کے جوائنٹس پہ اگر آپ اس کی اسٹرائڈ لینتھ بالکل ٹھیک ہے. سو جب ہم نیوٹریشن پڑھے تھے, کیونکہ میری اپنی ڈگری بھی نیوٹریشن میں ہے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان نارمل ہیومن بینگ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے, وہ ہفتے میں 4 دن بھی brisk walk کر لیتا ہے for about 20 to 25 minutes, so that is going to be like okay. So do you think کہ کسی بھی انسان کا ہفتے میں 4 دن ہی فزیکل ایکٹیویٹی کر لینا بہتر ہے, انف ہے, بجائے اس کے کہ آپ بالکل نہ کریں یا آپ 7 دن کے چکر میں 2 دن بھی نہ کریں؟ سو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جی 7 دن کرنا میری پرسنلی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو بھی, 7 دن تو میں کبھی بھی نہیں کہتا. بہت ریئر کیسز میں کسی کا کوئی ایسا ایونٹ ہو جس کے لیے وہ پریپیئر کر رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے. باقی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس انٹینسٹی پہ ٹرین کریں. اگر آپ صرف واک اور بڑی لو امپیکٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو آپ یو کین گو اپ ٹو 5-6 days a week. اگر آپ بہت انٹینس ایکسرسائز کرتے ہیں تو آئی پرسنلی ریکمینڈ ڈوئنگ 4 to 5 sessions per week are more than enough. اور اگر آپ بگنر ہیں, آپ جم بھی جانا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ کارڈیو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ سجیسٹ آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ اسٹارٹ کریں ویٹس لفٹ کرنا, اور آپ کارڈیو البتہ ایک دو دن اور ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ورک آؤٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے خود کا وارم اپ کرنا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا, تو یہ کتنا ضروری ہے وارم اپ خود کو کرنا, اور کتنی دیر کا ہو؟ بہت زیادہ ضروری ہے. ریکمینڈڈ ڈیوریشن 5 to 10 minutes ہے وارم اپ کا, اور لو پیس. اس کی ایگزامپل میں ہمیشہ ٹرین کے ساتھ دیا کرتا ہوں کہ انسانی باڈی ٹرین کی طرح ہے, گریجولی یو ول وارم اٹ اپ. اور اسی طرح جب آپ ختم کریں گے تو آپ نے کول ڈاؤن کرنا ہے, وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. جیسے ٹرین آہستہ آہستہ رکتی ہے, آپ نے بھی بھاگتے بھاگتے بیٹھ نہیں جانا, آپ نے سلو ڈاؤن کرنا ہے, آپ نے کول ڈاؤن میں بھی ٹائم دینا ہے. اور وہ بھی اس کے کوئی ویسے نقصانات ہیں اگر ہم وارم اپ کے بغیر ہی ایکسرسائز شروع کریں؟ جی بالکل نقصانات ہیں. آپ کا اگر آپ مسل کو ٹرین کرنے لگیں یا ویسے بھی بھاگنے لگیں, ابھی آپ کی باڈی پریپیئرڈ نہیں ہے, آپ کا بلڈ اسکیٹرڈ آؤٹ ہے فار ڈفرینٹ فنکشنز. آپ جب کسی ایک مسل کو زیادہ یوز کریں گے وہاں پہ زیادہ سپلائی آف بلڈ چاہیے ہوگی, تو وہ باڈی کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو سکتا ہے اس کو کوپ اپ کرنا دونوں کو ایک ساتھ. جب آپ گریجولی ایک نیا اسٹیمولس دیں گے تو آہستہ آہستہ باڈی اس کے لیے پریپیئر ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک نارمل انسان کے لیے آخری سوال, لیکن ایک ہی سوال میں 2 حصے ایڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سپلیمنٹس, کوئی وائٹامنس آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جو آج کل جو ہم اپنی خوراک دیکھیں, انوائرمنٹ دیکھیں, مختلف چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے ہر انسان کو اپنی ڈائٹ میں ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ واٹ آر دوز وائٹامنس اینڈ سپلیمنٹس جو استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اپارٹ فرام دس کوئی ایزی ایکسرسائزز جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ریکمینڈ کریں جسٹ ٹو اسٹے ہیلدی. ہم ابھی ویٹ لاس کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف ایک ہیلدی, خود کو ہیلدی رکھنے کی بات کر رہے ہیں. جی سپلیمنٹس کی جہاں تک تعلق ہے, یہ بہت ہی زیادہ کسٹمائزڈ چیز ہے. آپ کو سپلیمنٹ تب کرنا ہے وین یو آر ڈائگنوزڈ ود دا ڈیفیشنسی آف دیٹ پرٹیکولر سپلیمنٹ. سپلیمنٹس کو ابیوز کرنے کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. جی فلاں کھا رہا ہے, میں بھی یہ شروع کر دیتا ہوں, میں بھی ملٹی وائٹامن لے لیتا ہوں. میں نے خود کتنے ایسے تجربے کیے ہیں, میں وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کچھ اور کا اور ہی ہو گیا. جی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کس پہ ڈیفیشینٹ ہیں, آپ نے تب تک سپلیمنٹ نہیں کرنا, اپنے نالج کے مشورے سے لینا ہے. اور دوسرا, آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی کہ گھر میں ایسی کیا کریں, باڈی ویٹ ایکسرسائز سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اف یو آر ان ٹو یور ٹینز, اگر آپ ینگ ہیں, گو فار اسپورٹس, کھیلیں کچھ جا کے, فٹ بال, کرکٹ, واٹ ایور یو لائک ٹو پلے. اگر آپ مڈل ایجڈ ہیں تو آپ اس حساب سے باڈی ویٹ ایکسرسائز, پش اپس, اسکواٹس, کرنچز, لیگ ریز اس طرح کی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اور بڑی عمر کے ہیں تو آپ واک اور اپنے نالج کے مشورے سے کچھ اور فزیکل ایکٹیویٹی. اینڈ ڈو یو ریکمینڈ کیواز ڈفرینٹ ٹائپس کے, ڈفرینٹ نوعیت کے؟ جی اگر آپ دھوکہ کھانا ہی نہیں پینا بھی چاہتے ہیں تو پھر قہوہ پی لیں. اچھا, کیا مطلب دھوکہ کھانا ہی نہیں پینا بھی چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ جی وہ اس کا امپیکٹ کوئی خاص نہیں ہوتا اس طرح کی قہوہ سے. آپ کے امیون سسٹم کو, میکینزم کو فاسٹ نہیں کرتا ہے, امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے؟ جی یہ بہت ہی ویک ریسرچ ہے اس پہ, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن ایسا کوئی سیریس ریزلٹس کبھی سامنے نہیں آئے. ہم نے بہت سے قہوہ پینے والوں کے دل توڑ دیے ہیں, بٹ کوئی بات نہیں. بہت شکریہ فہیم احمد رانا, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, بڑی زبردست قسم کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ.